बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सुबह सवेरे आंगन में चिड़ियां चहचहा रही थी। जुनैरा उन्हें दाना डाल रही थी। अब्बा मस्जिद से लौटने वाले थे। गर्मा गर्म नाश्ता तैयार था। अम्मा ने मोहब्बत से उसको आवाज दी, जोई बेटा, जाओ पानी का मटका भर के घड़ोंची पर रखाओ। ठंडी हवा चल रही है, पानी ठंडा हो जाएगा तो दिन भर काम आएगा। जुनैरा ने मुस्कुराकर मां की तरफ देखा और उठकर पानी भरने नलके की तरफ चल पड़ी। जैसे ही अब्बा आएंगे मिलकर नाश्ता करेंगे। जुनैरा दिल में अपनी रूटीन दोहरा रही थी। थोड़ी देर में गली में शोर शराबा सा बुलंद हुआ। अम्मा अपना दुपट्टा संभालती हुई दरवाजे की तरफ भागी। सामने वाले हाजी साहब का बेटा अपनी पुरानी मेहरान कार को घर से निकालकर तेजी से गली का मोड़ मुड़ गया। अम्मा ने करीब से गुजरने वाले बासित से पूछा, जो सारा बचपन मौलवी साहब और मौलियानी साहिबा से कुरान पाक पढ़ता था, बेटा किस चीज का शोर है गली में? तो बासित ने कहा, मौलवी साहब को हार्ट अटैक आया है। मौलवियानी जी, हाजी साहब और अकरम साहब उनको लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। बासित के चेहरे पर भी शदीद बदहवासी थी। ये सुनते ही अम्मा अपना सर पकड़कर दरवाजे में ही बैठ गई। जुनैरा जो पानी का मटका उठाकर घड़ोंची पर रखने के लिए जा रही थी, बासित की बात सुनकर उसके हाथ से मटका दूर जा गिरा और किरची किरची हो गया। उसने दौड़ जाकर अम्मा को गले लगा लिया। अम्मा बेख्तियार रोए जा रही थी। उनकी छोटी सी दुनिया थी जो अंधेर होने जा रही थी। अम्मा ने जुनैरा से कहा कि बेटा जाओ मेरा बुर्का ला दो और बेटा मुझे जल्दी से शहर ले चलो, जिस हॉस्पिटल में मौलवी साहब को लेकर गए हैं। बासित कहने लगा, आप परेशान ना हो, फिलहाल घर पर रहें। जैसे ही मेरा हाजी साहब के बेटे से राबता होगा मैं आकर आपको ले जाऊंगा। ये सुनकर अम्मा के चेहरे पर रंज फैल गया। जुनैरा ने उन्हें हाथ बढ़ा के सहारा दे रखा था, वरना शायद वो कब की गिर चुकी होती। 30 बरस का साथ था, कभी उन्होंने मौलवी साहब को किसी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ा था। आज जिंदगी के इस मौका पर उन्हें बेचैन होना जायज था। उनका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। न जाने आने वाला वक्त क्या लेकर आ रहा था। चूल्हे पर रखी चाय उबल उबल कर खुश्क हो चुकी थी। जिन बच्चों को मौलवी साहब फजर की नमाज के बाद पढ़ाते थे, उनकी माएं घर पहुंचना शुरू हो गई थी। तमाम गांव वाले दुख की इस घड़ी में अपने रूहानी उस्ताद और शफीक इंसान के साथ खड़े थे, जो पिछले इतने साल से मुसलसल अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। गांव वालों की हर सुबह मौलवी इनामुल्लाह की पुरसोज आवाज पर दी गई आजान से होती थी। नमाज से अदायगी के बाद वो गांव के बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते और उनके बनाए गए हुफ्फाज उनकी मुआवनत करते। 7 बजे वो घर चले जाते, अपनी बीवी और बेटी के साथ नाश्ता करते और फिर गांव के वाहिद सरकारी स्कूल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने चले जाते। वो सरकारी स्कूल में भी दीनी मुदर्रस के फराइज अंजाम दे रहे थे। गांव की औरतों ने जबरदस्ती जुनैरा और उनकी मां को नाश्ता करवाया था। 1 घंटे बाद बासित ने दरवाजे पर पहुंचकर अपनी भाभी को आवाज दी। जुलेखा भागती हुई अपने देवर के पास पहुंची तो बासित ने उसके कान में जो खबर सुनाई वो किसी कयामत से कम न थी। मौलवी साहब करीबी शहर के नामवर अस्पताल पहुंचकर कुछ देर जिंदगी मौत से लड़ते रहे और फिर जान की बाजी हार चुके थे, क्योंकि हार्ट अटैक इतना शदीद था कि वो बच नहीं सके। आन की आन में ये बात सबको मालूम हो गई। जुनैरा और उसकी मां इस भरी दुनिया में अकेली रह गई थी। एक ही लम्हे में उनकी जिंदगी बदल कर रह गई थी। मां बेटी एक दूसरे के गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। इमाम साहब का जनाजा इतना बड़ा था कि पूरा गांव इसमें शरीक था। जुनैरा हसरत से बाप की तरफ देखती रह गई। उसको अब्बा की दी गई सब्र की तलकीन और फजीलत अच्छी तरह याद थी, लेकिन अम्मा की हालत बहुत खराब थी। गांव की सभी औरतें उनको संभालने की कोशिश कर रही थी। जुनैरा ने इमाम साहब के जनाजा पर एक अजीब बात यह देखी कि कुछ नकाब पोश एकदम चुपचाप आकर मैयत के पास खड़े हो गए और जनाजा को कंधा देकर ले गए, लेकिन किसी को भी उनकी मौजूदगी महसूस नहीं हो रही थी। उनके चेहरों पर पड़ी चादर से जुनैरा फौरन समझ गई कि ये इंसान नहीं, जिन्नात के कबीले से ताल्लुक रखते हैं। अक्सर अब्बा
اس کو اپنی مسجد میں پڑھنے والے اپنے جنات شاگردوں کے بارے میں بتاتے رہتے تھے، مگر وہ سوچتی شاید ابا اس سے مذاق کر رہے ہیں اور وہ ہنسنے لگ جاتی تھی۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو یقین آ گیا۔ 3 روز تک گاؤں والے مسلسل ان کو کھانا دیتے رہے۔ اکا دکا رشتہ دار جو ابا کی وفات کا سن کر آئے تھے وہ سب بھی رخصت ہو چکے تھے۔ زندگی ایک دم کٹھن ہو گئی تھی۔ ابا کی پینشن کے کاغذات بننے میں بہت وقت لگتا تھا۔ گھر کے حالات ایک دم خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اماں عدت میں تھی۔ زنیرہ سارا دن پریشانی میں گزارتی تھی کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ نئے امام صاحب کا تقرر ہو چکا تھا۔ گھر بھی جلد از جلد خالی کرنا تھا، لیکن اماں کی عدت کی وجہ سے ابھی مسجد کی کمیٹی کے ارکان خاموش تھے۔ لیکن ان کی بیگمات نے یہ بات زنیرہ اور اس کی ماں تک پہنچا دی تھی۔ زنیرہ نے میٹرک پاس کیا تھا لیکن آگے نہیں پڑھ سکی تھی۔ گھر میں صرف ہفتے بھر کا راشن تھا جو مہمانوں کی وجہ سے جلد ہی ختم ہو گیا۔ ذرا سے دال چاول بنا کر زنیرہ نے ماں کو کھلائے اور خود بھی کھا لیا، اور شام کے لیے فکر مندی سے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ عصر کے وقت دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ زنیرہ سر پر دوپٹہ کر کے دروازے پر گئی اور پوچھا کہ کون ہے؟ کوئی جواب نہ ملا تو زنیرہ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا، وہاں پر ایک تھیلا رکھا ہوا تھا۔ زنیرہ اس تھیلے کو اٹھا کر گھر لے آئی۔ تھیلا کھولتے ہی اس میں راشن دیکھ کر زنیرہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ شاید کوئی خدا کا بندہ ان کی حالت سے باخبر تھا جو یوں چپ چاپ ان کے لیے راشن چھوڑ گیا۔ زنیرہ اپنے ابو کے ایصال ثواب کے لیے ہر روز باقاعدگی سے تلاوت کرتی رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، یہ اکثر ابو کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو سورہ جن کی تلاوت کرنے سے نیک جنات اس مقصد کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا اور رات کا انتظار کرنے لگی۔ رات کو جب اسے یقین ہو گیا کہ اماں سو گئی ہیں تو وہ وضو کر کے اٹھی اور ابا کے کمرے میں جا کر سورہ جن کی تلاوت کرنے لگی۔ اسے ذرا دیر ہو گئی تھی کہ اچانک کمرے میں تیز خوشبو پھیل گئی۔ زنیرہ کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، کیونکہ آج تک صرف سنتی ہی آئی تھی جنات کے بارے میں، لیکن کبھی ان سے روبرو ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اچانک کمرے میں لگا بلب زور سے جلنے بجھنے لگا اور گلی میں کھلنے والی کھڑکی کا پردہ زور زور سے ہوا میں اڑ رہا تھا۔ کسی نے بلند آواز سے سلام کیا تو زنیرہ نے اس کا فوراً جواب دیا۔ اب زنیرہ کے سامنے ایک خوش شکل نوجوان موجود تھا جو کہ نظروں کو جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ زنیرہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ زنیرہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو نوجوان نے کہا کہ میرا نام زاریان ہے، میں امام صاحب کے پاس قرآن پاک کی تعلیم کے لیے آیا کرتا تھا۔ ان کی رحلت کا بڑا افسوس ہے۔ اگر آپ کو اور آپ کی والدہ کو کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ زنیرہ نے ایک پل کے لیے سوچا اور پھر اسے اپنے تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ زاریان نے اس سے وعدہ کیا کہ اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ زنیرہ کو بہت اچھا لگا تھا۔ زاریان سے مل کر اس کی بات کو ایک ہفتہ گزر نہیں والا تھا۔ اماں حیران تھی کہ کہاں گھر میں ایک دن کا راشن نہیں تھا اور کہاں پورا ہفتہ گزر گیا۔ دوسری طرف زنیرہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں اماں اس سے یہ سب کے بارے میں نہ پوچھ لیں۔ ایک روز عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب وہ اماں کے گلے میں باہیں ڈال کر لیٹی تھی تو اماں اس سے کہنے لگی، بیٹا تمہارے بابا کو گئے 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گھر میں راشن نہیں تھا اور نہ ہی پیسے بچے تھے۔ ان کی تدفین کے بعد ایک بار تو سمجھ آتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ راشن دے کر چلا گیا، لیکن اب تو یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ چپ چاپ اپنی ماں کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی، اماں کیا کوئی خدا ترس انسان ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ ہم اب 2 افراد رہ گئے ہیں۔ اللہ نے لوگوں کو بھر بھر کے مال و دولت دے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہی بندہ ہو جسے اللہ نے بہت نواز رکھا ہو اور وہ ابا کو جانتا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابا کا کوئی پرانا شاگرد ہو۔ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ نہ آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں اور نہ میں۔ اچھا ہے نا، جب تک کوئی مدد کر رہا ہے تو ہم کسی مصیبت کا سامنا کیے بغیر اپنا گھر عزت سے چلا رہے ہیں۔ اماں کو زنیرہ کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا میری اتنی عمر ہو چکی ہے کہ میں انسانوں کے جانے کون کون سے قسم دیکھ چکی ہوں۔ مجھے ڈر بس اس بات کا رہتا ہے کہ کہیں کوئی اس مدد کے بدلے میں بعد میں کوئی ایسا مطالبہ نہ کر دے جسے پورا کرنا ہمارے بس میں نہ ہو۔ میں نے اور تمہارے ابا نے تمام بہت سیدھے سادے طریقے سے زندگی گزاری ہے۔
اور اب تو وہ بھی ہمارے سر پر نہیں ہے. اب ہم دونوں ہی عورتیں ہیں اور وہ بھی لاوارث اور یتیم. تم سمجھ رہی ہو نا میری بات کا مطلب؟ زنیرہ کے دل پر اماں کی باتیں لگی. بے شک اماں سچ کہہ رہی تھی. اس نے اماں کو تسلی دی تھی، لیکن وہ خود اسی سوچ میں پڑ گئی تھی. دیر تک سونے کی کوشش کرتے ہوئے اسے نیند نہیں آئی تو چپ چاپ اٹھی، وضو کیا اور ابا کے کمرے میں جا کے پھر سے سورج ان کی تلاوت کرنے لگی. وہ سخت پریشان تھی. وہ تلاوت کر کے انتظار کرتی رہی لیکن زاریان نہیں آیا. کافی دیر بیٹھ کر انتظار کرنے کے بعد وہ بڑی بددل ہو کر وہاں سے اٹھی. 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھے، دعا مانگی اور چپ چاپ جا کے اپنی ماں کے پہلو میں سو گئی. اگلے دن وہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. اس نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر محلے کی 2 عورتیں کھڑی تھیں. اس نے ادب سے انہیں سلام کیا اور انہیں اماں کے پاس چھوڑ کر خود ان کے لیے چائے بنانے کچن میں آ گئی. جب وہ چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی ماں کا چہرہ اترا ہوا ہے اور وہ شدید پریشان ہے. جب اس نے ان عورتوں کو چائے پکڑائی تو وہ اس کو گہری نظروں سے دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی. تھوڑی دیر بعد وہ عورتیں اٹھ کر چلی گئی تو اس نے اماں سے پوچھا کہ اماں کیا بات ہے، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ اماں ایک دم سے منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی. جب زنیرہ کو بات معلوم ہوئی تو زنیرہ کا اپنا حال بھی یہی تھا. واقعی اماں سچ کہتی تھی کہ یہ دنیا بنا مفاد کے کسی کی سگی نہیں ہوتی. جن امام صاحب کا مسجد کے لیے تقرر ہوا تھا ان کے 4 بچے تھے. بیوی انتقال کر چکی تھی اور بڑی بیٹی 18 سال کی تھی. انہوں نے مسجد کی کمیٹی کے ارکان کے سامنے یہ اظہار کیا تھا اگر ان کا رشتہ مولوی انعام اللہ کی صاحبزادی کے ساتھ کر دیا جائے تو ان ماں بیٹی کو گھر بھی خالی نہیں کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. دونوں فیملیاں ایک ہی جگہ رہ سکیں گی. دوسری طرف حاجی صاحب نے اپنے چرسی بیٹے کا رشتہ زنیرہ کے لیے بھیجا تھا. ان کی بھی خواہش تھی کہ مولوی صاحب کے ساتھ ان کی گہری رفاقت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ زنیرہ ان کے گھر کی بیٹی بن کر آ جائے اور اس صورت میں وہ مولیانی جی کو بھی ساتھ رکھنے پر رضامند تھے. حاجی صاحب کے 2 مزید بیٹے بھی تھے جن میں ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر تھا اور تھے بھی کنوارے. لیکن ان کے لیے حاجی صاحب کو زنیرہ کی یاد نہیں آئی بلکہ اپنے تیسرے نمبر کے بیٹے کے لیے زنیرہ کا رشتہ مانگ رہے تھے جس کی حرکتوں سے پورا گاؤں پریشان تھا. زنیرہ نے دل میں سوچا کہ وہ تو ان لوگوں کو اپنے باپ کی پینشن کا معاملہ دیکھنے کے لیے کہلوانے والی تھی، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی. صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ابھی تو اس کے باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور دنیا نے ان سے نظریں پھیر لی تھی. زنیرہ کے لیے یہ دونوں رشتے اس طرح تھے جیسے ایک طرف کنواں اور دوسری طرف کھائی. زنیرہ اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی. گھر میں آٹا ختم ہونے والا تھا. زنیرہ نیم کے درخت پر بندھے ہوئے جھولے پر بیٹھ کر وہ وقت یاد کر رہی تھی جب اس کے ابا ہر روز شام کو اس کے لیے اس کی پسندیدہ کوئی نہ کوئی چیز لاتے تھے، جیسے کوئی اپنے چھوٹے بچوں کے لیے لاتا ہو. آسمان پر گھنے بادل ایک دم امنڈ کر آ گئے تھے. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. زنیرہ زور زور سے جھولا جھولانے لگی. ایک دم آسمان پر زور سے بجلی گڑکی اور زنیرہ چیخ مار کر جھولا چھوڑ کر اندر کی طرف بھاگی. برآمدے میں سفید رنگ کے پردے بندھے ہوئے تھے. جیسے ہی وہ برآمدہ تک پہنچی ایک دم اس کا پاؤں زوردار طریقے سے مڑا. وہ بہت بری طرح لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ ایک دم سے اس کا ہاتھ کسی نے پکڑ کر اسے روک لیا. جھٹکا اتنا شدید تھا کہ زنیرہ سیدھا اس کے سینے سے جا کر ٹکرائی، جیسے اسے کسی نرم ملائم بادل جیسے وجود نے چھو لیا ہو. اور وہ جو کوئی بھی تھا روئی کے گالوں سے زیادہ نرم تھا. اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی زنیرہ ساکت رہ گئی. وہ زاریان تھا. اس کے روشن چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی. زنیرہ نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑنا چاہا تو گرتے گرتے بچی. زنیرہ اب سر جھکا کر کھڑی تھی. زاریان نے بہت خوبصورت آواز میں اس کو سلام کیا. زنیرہ نے جواب دیا. پھر ایک دم کچھ یاد آنے پر اس نے شکایتی نظروں سے زاریان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑی میں آپ کا نام لوں تو آپ فوراً آ جائیں گے، لیکن میں نے تو کئی بار آپ کو پکارا تھا مگر آپ نہیں آئے. آج کیسے آ گئے؟ زاریان دلچسپی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو پورے حق کے ساتھ اس سے شکوہ شکایت کر رہی تھی. ارے آپ نے مجھ کو کب پکارا تھا؟ آپ نے تو بس سورج جن کی تلاوت کی تھی. مجھ کو لگا شاید آپ نے یوں ہی تلاوت کی ہو کیونکہ ہمیشہ آپ تلاوت کرتی رہتی ہیں.
پھر بھی معذرت قبول کریں، اور آج بھی اپنے وعدے کے مطابق آیا ہوں۔ گھر کا سامان ختم ہونے والا تھا، وہی لے کر آیا ہوں۔ زاریان نے دھیمے لہجے میں اس کو جواب دیا۔ اماں کے سر میں درد تھا، اس لیے وہ دن میں بلڈ پریشر کی گولی لے کر سوئی ہوئی تھی۔ زنیرہ یہ سن کر سیدھا کچن میں آ گئی۔ وہاں واقعی سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس نے زاریان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم پانی امڑ کر آ گیا تھا۔ زور زور سے پلکیں جھپکا کر خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی، لیکن زاریان سے اس کی یہ حرکت چھپی نہ رہ سکی۔ اس نے پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور پوچھنے لگا، آپ پریشان ہیں کسی بات سے؟ مجھے بتائیں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ زنیرہ ایک دم سے اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ اس نے روتے روتے اس کو ساری بات بتا دی۔ زاریان کے چہرے پر غصے کی وجہ سے سرخی آ گئی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ اسے یہ چھوٹی سی لڑکی بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ اس نے زنیرہ سے وعدہ کیا کہ کوئی بھی اس کی مرضی کے خلاف اس کو نکاح کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ زنیرہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ابھی تک زاریان کی باہوں میں تھی۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ ابا کے جانے کے بعد وہ جذباتی طور پر خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ایک دم سے زاریان پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ زاریان کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے۔ اماں سو کر اٹھی تو انہیں لگا کہ زنیرہ کسی سے بات کر رہی ہے۔ وہ اٹھ کر باہر چلی آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی سفید کپڑوں میں ملبوس نوجوان زنیرہ کے پاس کھڑا اس سے باتیں کر رہا ہے۔ پہلے تو انہیں سخت غصہ آیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس نوجوان کو غائب ہوتے دیکھا، خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے زوردار طریقے سے زنیرہ کو غصے سے آواز دی۔ زنیرہ اماں کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی اماں کے پاس پہنچی تو اماں نے اسے زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ بے یقینی کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ زندگی میں کبھی انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہو یا اس پر ناراض ہوئی ہو۔ اماں نے پوچھا، کون تھا وہ جس سے تم باتیں کر رہی تھی؟ میں کتنے روز سے تم سے پوچھ رہی ہوں کہ راشن کون دینے آتا ہے؟ تم ہر بار کہہ دیتی ہو کہ کوئی دروازہ بجا کر راشن رکھ کر چلا جاتا ہے، لیکن کبھی تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس گھر میں آتا ہے۔ زنیرہ سر جھکا کر کسی مجرم کی طرح اپنی ماں کے سامنے کھڑی تھی۔ واقعی اس نے اماں سے چھپایا تھا کہ اس کی مدد کسی جنزاد نے کی ہے۔ اس نے اماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اماں جیسے جیسے سنتی گئیں، ان کے چہرے پر سوچ کی لکیریں گہری ہوتی گئی۔ زنیرہ کی بات پوری ہوتے ہی اماں نے کہا، میرا اور امام صاحب کا اتنے برسوں کا ساتھ تھا۔ میں نے انہیں ہمیشہ یہی کہا تھا کہ وہ جتنا مرضی لوگوں کا روحانی علاج کر لیں، لیکن میرے گھر میں یہ مخلوق کبھی داخل نہ ہو۔ لیکن تم نے ان کا بتایا ہوا عمل کر کے نہ صرف جنات کو اس گھر میں بلا لیا بلکہ ان سے مدد بھی حاصل کر لی۔ تم جانتے ہو کہ یہ آتشی مخلوق ہے، یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آج کے بعد نہ تو یہ گھر کے اندر داخل ہو اور نہ ہی تمہیں ان سے کسی قسم کی مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ تم نہیں جانتی کہ جنات نے میرا کس قدر نقصان کر رکھا ہے۔ میں تو ہرگز ان کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حاجی صاحب کے بیٹے کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں گی۔ جیسا بھی ہے تمہارا ہم عمر ہے۔ مولوی صاحب تو تمہارے ابا کے ہم عمر ہیں۔ عدت پوری ہونے کے بعد میں اپنی بہن کے پاس چلی جاؤں گی اور تمہارا نکاح کر کے تمہیں رخصت کر دوں گی۔ زنیرہ اماں کی یہ کٹھور باتیں سن کر منہ کھولے ان کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی اتنی شدید ناراضگی کی وجہ زنیرہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات یوں ہی اداسی سے گزر گئی۔ اگلی صبح اماں نے برابر والی خالہ کو حاجی صاحب کے گھر بھیج کر ان کی بیگم کو بلا لیا۔ زنیرہ صدمے میں تھی، جانتے بوجھتے خود کو ایک اندھے کنویں میں ڈالنے کی سزا سنائے جانے کی منتظر تھی۔ اماں نے حاجی صاحب کی بیوی کو کہا کہ وہ اپنی عدت پوری ہوتے ہی زنیرہ کا نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ وہ یہ بات سن کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ پورے گاؤں میں کوئی بھی زنیرہ جیسی خوبصورت لڑکی نہیں تھی، اور دوسری طرف وہ اتنی سیدھی سادی تھی جیسے اللہ میاں کی گائے۔ ان کی بیگم نے فوراً بٹوے سے 5,000 کا نوٹ نکال کر زنیرہ کے ہاتھ پر رکھا اور ساتھ ہی اپنے گھر فون کر کے کہلا بھیجا کہ جلدی سے مٹھائی کا ٹوکرا بھجوا دے۔ حاجی صاحب کے گھر والے اس رشتے سے بہت خوش تھے، کیونکہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مولیانی جی امام صاحب کے گزرنے کے بعد اتنی جلدی اس رشتے کے لیے راضی ہو جائیں گی۔ زنیرہ پتھر کی مورت بنی ہوئی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ آج اس کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ یتیم ہے۔ وہ مہمانوں کے جانے کے بعد چپ چاپ اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اماں اس کی لڑکھڑاتی ہوئی چال دیکھ کر اپنا دل محسوس کر رہ گئی تھی۔
اپنی بیٹی کا بھلا کرنا ہی چاہ رہی تھی۔ اماں کو زنیرہ کی خاموشی چبھ رہی تھی، مگر وہ بھی مصلحتاً خاموش تھی۔ زنیرہ اپنا سر گھٹنوں پر گرائے روئے جا رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد پھولوں کی مہک پھیل گئی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر حیرت کے ساتھ اپنے سامنے دیکھا تو زاریان وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ زاریان کے چہرے پر غصے کی سرخی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ ایک بار حکم کریں تو اس لڑکے کو ہی غائب کر دوں گا، اس کو ایسی جگہ پہنچاؤں گا جہاں اسے کوئی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ وہ یہ سن کر خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ فیصلہ میری ماں نے میرے لیے کیا ہے اور کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ مجھے اس فیصلے سے اختلاف نہیں، ہاں مگر آج مجھے اپنے باپ کی کمی کا احساس شدت سے ہوا۔ اگر وہ ہوتے تو یہ ہرگز نہ ہوتا، اور میری آپ سے بھی یہی التجا ہے کہ آج کے بعد تو ابھی ہمارے گھر پہ آپ مت آئیے گا۔ اماں نے مجھ کو سختی سے منع کیا ہے کہ آئندہ میں آپ سے کوئی مدد نہیں لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے آنسو زاروں قطار زنیرہ کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ زاریان نے دکھ سے زنیرہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، معذرت، میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے مولوی صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد ہر ممکن آپ کی اور ان کی بیگم کی مدد کیا کروں گا۔ زنیرہ نے زاریان کی طرف غور سے دیکھا اور اپنا سر جھکا لیا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ہر ماہ مقررہ تاریخ کو راشن اور ضرورت کا دوسرا سامان دروازے پر رکھا ہوا مل جاتا تھا۔ زنیرہ پر ہر بار اس کی ماں غصہ کرتی، لیکن زنیرہ خاموش رہتی، کیونکہ اس روز کے بعد زاریان بھی کبھی نظر نہیں آیا۔ امام صاحب کی وفات کو 4 ماہ پورے ہونے والے تھے اور چند ہی دن بعد مولیانی جی کی عدت بھی پوری ہونے والی تھی۔ حاجی صاحب کی بیگم بڑی باقاعدگی کے ساتھ ان کے گھر کے چکر لگاتی رہتی اور ہر بار زنیرہ کے وارث صدقے ہوتی۔ زنیرہ کو یہ سب بہت عجیب لگتا تھا۔ اماں نے ان سے نکاح کے بارے میں بات کی اور یہ طے پایا کہ عدت پوری ہونے کے 10 دن بعد زنیرہ کا نکاح بالکل سادگی کے ساتھ حاجی صاحب کے بیٹے کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر زنیرہ کی حالت بالکل ایسی ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ پریشانی کی وجہ سے وہ ہر وقت خاموش رہتی۔ اماں اس کی حالت دیکھ کر جلتی کٹتی رہتی، لیکن کہتی کچھ نہیں تھی۔ زنیرہ یہ سوچ کر پریشان رہتی تھی کہ آخر ایسا کیا راز ہے کہ اماں جنات سے اتنی نفرت کرتی ہیں، کیونکہ ابا تو ہمیشہ جنات سے دوستی کی داستانیں سنایا کرتے تھے۔ جیسے ہی اماں کی عدت پوری ہوئی تو ان کی بہن ان سے ملنے کے لیے آ گئی، اور جب ان کو پتہ لگا کہ زنیرہ کا نکاح اماں نے طے کر دیا ہے تو انہوں نے اماں سے بے حد بحث کی، لیکن اماں سختی کے ساتھ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی تو وہ بھی چپ کر گئی۔ وہ لینے تو اماں ہی کو آئی تھی، لیکن اماں نے ان کو روک لیا تھا۔ جس دن نکاح ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے زنیرہ شام کے وقت کپڑے دھو کر چھت پر سکھانے گئی تو جیسے ہی وہ کپڑے سکھا کر پلٹی، ایک دم سے اس کے سامنے زاریان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ اس نے سختی سے زنیرہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زنیرہ یہ دیکھ کر ڈر گئی۔ زاریان اس کو سرخ آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی زنیرہ کے پورے جسم میں چیونٹیاں رینگنے لگی اور اس کو ایسے جھٹکے لگانا شروع ہو گئے جیسے کرنٹ لگ رہا ہو۔ زنیرہ کے منہ سے ایک دم خون نکلا کیونکہ اس کی زبان جھٹکوں کی شدت سے کٹ گئی تھی۔ زنیرہ کی خالہ بہت دیر گزر جانے کے بعد اس کو ڈھونڈتی ہوئی چھت پر چلی آئی، لیکن زنیرہ کی یہ حالت دیکھ کر اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ مولیانی جی نے مہندی والی لڑکی کو بلایا تھا کہ وہ زنیرہ کو مہندی لگا دے، کیونکہ آخر کچھ بھی تھا، اگلے روز اس کا نکاح تھا۔ یہ خبر تھوڑی دیر بعد اس کے ہونے والے سسرال تک پہنچ گئی۔ عجیب پریشانی والا ماحول بن چکا تھا۔ آج تک کبھی زنیرہ کے بارے میں ایسی کوئی بات سننے کو نہیں آئی تھی۔ زنیرہ کو اس کی ماں اور خالہ بڑی مشکل سے چھت سے اتار کر نیچے لانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ زنیرہ کی ساس بھی آن پہنچی تھی۔ وہ اپنی بہو کی یہ حالت دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے بڑے بیٹے کو کال کی جو کہ اچھا ڈاکٹر تھا۔ جب اس نے زنیرہ کا معائنہ کیا تو عجیب صورتحال تھی۔ جسمانی طور پر زنیرہ بالکل ٹھیک تھی، مگر اس کی حالت شدید تشویش زدہ تھی، مریض والی تھی۔ اس کے جسم کو لگنے والے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ اس کا پورا وجود اکڑ چکا تھا۔ عصر کی اذان ہونا شروع ہوئی تو ایک دم زنیرہ کا اکڑا ہوا جسم نارمل ہونا شروع ہو گیا اور وہ نیم بے ہوش ہو گئی۔ تب ڈاکٹر نے جلدی جلدی اس کو کچھ دوائیں کھلائیں اور ایک نیند کا انجیکشن بھی دے دیا۔ دل ہی دل میں ڈاکٹر خود بھی رنجیدہ تھا کہ ایک اتنی اچھی اور خوبصورت لڑکی جس کو کوئی ماں باپ اپنے نشئی بیٹے کے لیے قربان کر رہے ہیں، اور شاید لڑکی بھی اسی صدمے کے زیر اثر ہے اور طبیعت خرابی شاید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کی اماں نے اس کو گھر سے جانے کا کہہ دیا
اور خود امام صاحب کی بیوہ کو تسلی دلاسا دے کر آ گئی کہ کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، اگر نکاح کل نہ ہوا تو چند روز کے بعد کر دیا جائے گا۔ اماں کو زنیرہ کی نادانی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی نادانی کی وجہ سے بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا بکھیڑا کھڑا ہو گیا ہے۔ زنیرہ فی الحال نیند کی دوا کے زیر اثر تھی۔ اماں نے فوراً امام صاحب کے کمرے میں رکھی ہوئی ان کی پرانی صندوقچی کھولی، اس پر رکھے ہوئے تعویذوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے اماں نے اپنا مطلوبہ تعویذ ڈھونڈ نکالا اور فوراً لے کر زنیرہ کے گلے میں پہنا دیا۔ جیسے ہی تعویذ زنیرہ کے گلے میں پہنچا، ایک جھٹکا لگا، زنیرہ کی آنکھیں کھل گئیں، ایک سایہ سا نکل کر ہوا میں گم ہو گیا۔ مولویانی جی نے اب سکون کا سانس لیا اور کہنے لگی، چلو جان چھوٹی، پتہ نہیں کس منحوس گھڑی میں میری بیٹی نے انہیں اپنے گلے لگا لیا تھا۔ میں اپنی ایک اولاد کو تو کھو چکی ہوں، لیکن دوسری بیٹی کو ہرگز کھونا نہیں چاہتی، اس لیے مجھے کسی بھی صورت میں ان کو اپنی بیٹی سے دور رکھنا ہوگا۔ شمسہ خالہ دکھ کے ساتھ زنیرہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی دن میں ان کی رنگت کملا کر رہ گئی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ زنیرہ خالی خالی نظروں سے اپنی ماں اور خالہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زنیرہ نے اپنا سر پکڑا اور اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اماں، میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہی ہے، معلوم نہیں مجھ کو ایک دم کیا ہو گیا تھا، آپ مجھ کو سر درد کی دوا دے دیں۔ اماں نے مسکرا کر زنیرہ کے ماتھے پر پیار کیا اور کہنے لگی، دوا بھی لاتی ہوں، اور ٹھہرو، میں تمہارے لیے کوئی اچھی سی چائے بنا کر بھی لاتی ہوں۔ اصل میں تم بے وقت سو گئی تھی، اس وجہ سے تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں تمہاری طبیعت خود ہی بحال ہو جائے گی۔ زنیرہ نے سر ہلا کر اپنی ماں کی بات کا جواب دیا اور پھر سے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ 2-3 روز بعد زنیرہ کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن اب وہ پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہیں تھی، بلکہ چپ چاپ کسی جگہ بیٹھی رہتی۔ اس کی خالہ شمسا اس سے بچپن سے ہی بہت محبت کرتی تھی۔ وہ بہانے سے اس سے بات چیت کرنے کے لیے اس کے پاس آ بیٹھتی، لیکن اماں اس سے کھچی کھچی سی رہتی۔ تیسرے دن شام کے وقت حاجی صاحب کی بیگم ایک بار پھر زنیرہ کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے چلی آئی۔ زنیرہ نے اٹھ کو ان کو سلام کیا اور پھر چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی۔ حاجی صاحب کی بیگم نے یہ دیکھ کر سکھ کا سانس لیا کہ لڑکی اب پہلے کی طرح اپنے ہوش و حواس میں واپس آ چکی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر سے نکاح کے لیے اماں سے ان کی رائے پوچھی اور اماں نے 4 دن بعد جمعہ کے دن نکاح کا وقت دے دیا۔ یہ 4 دن بالکل خاموشی سے گزرے۔ جمعہ کی صبح سے ہی خالہ شمسا اور اماں بھاگ بھاگ کر گھر کے تمام کام کرنے لگی۔ انہوں نے زنیرہ کو گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ دوپہر کے وقت محلے کی ایک لڑکی جو زنیرہ کی کافی گہری دوست تھی، وہ اسے مہندی لگانے کے لیے آ گئی۔ زنیرہ چپ چاپ ماں کے حکم کے مطابق مہندی لگوانے بیٹھ گئی۔ زنیرہ کی دوست نے بہت ہی محبت کے ساتھ اس کی خوبصورت مہندی لگا دی۔ مہندی کا رنگ بھی بہت ہی پیارا آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر خالہ کہنے لگی، ماشاءاللہ میری بیٹی کو مہندی کا رنگ کتنا خوبصورت چڑھا ہے، اللہ تمہارے نصیب بھی اچھے کرے۔ اماں جو خالہ کے پیچھے کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ کہنے لگی، آمین، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ لوگ اس کو اپنی بہو نہیں بلکہ بیٹی بنا کے لے جا رہے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ مجھے مایوس ہرگز نہیں کریں گے۔ امام صاحب نے ساری زندگی حاجی صاحب کی دوستی اور محبت کا دم بھرا ہے، اور حاجی صاحب بھی اپنے دوست کی محبت کی وجہ سے اپنے گھر کی عزت بنانے کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھے ہیں۔ دنیا میں ویسے بھی قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں، اور اگر کوئی قابل بھروسہ مل جائے تو پھر اس کو ٹھکرانا کفران نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے ہی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ سوچ سمجھ کر حاجی صاحب کے گھر طے کر دیا، تاکہ وہ ساری عمر خوشی اور سکون کے ساتھ گزار سکیں۔ آج تو میں ہوں، لیکن کل کو کیا بھروسہ، کسی بھی وقت میرا بلاوا آ جائے تو میری بیٹی کا اس پوری دنیا میں کون رہ جائے گا۔ بولتے بولتے اماں کا گلا روندھ گیا اور وہ چپ کر کے وہاں سے اٹھ کر باہر چل دی۔ اماں کی باتیں سن کر زنیرہ جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو گرنے لگے۔ خالہ نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ عصر کے بعد مہمان آ گئے۔ زنیرہ سرخ رنگ کے جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں میں کانچ کی سرخ چوڑیاں، مہندی سے رچے ہاتھ، گہرا کاجل اور ہونٹوں پہ ہلکی ہلکی سرخی، اور بالکل سادگی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ محلے کی 3-4 لڑکیاں جو زنیرہ کے ساتھ پڑھتی تھیں، وہ اس کی شادی میں شریک تھی۔ 1-2 بزرگ بھی زنیرہ کی طرف سے تھے۔ حاجی صاحب کے 3 بیٹے، ان کی بیگم اور خود، اور نکاح خواہ، بس یہ چند لوگ ہی اس کے باراتی تھے۔ زنیرہ کی ہتھیلیاں ٹھنڈے پسینوں سے بھیگ رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں زاریان کا تصور بار بار ابھر رہا تھا۔
جانے کیوں پہلی ہی ملاقات میں وہ اسے بے حد اپنا سا لگا تھا۔ اس کا دل بے حد بے چین تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کہیں سے زاریان ایک دم سے اس کے سامنے آ جائے۔ وہ اپنے کمرے میں کچھ دیر اکیلی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھی۔ وضو پہلے ہی کر چکی تھی۔ اس نے الماری پر رکھا ہوا قرآن پاک اٹھایا اور سورہ جن کی تلاوت کرنے لگی، اور پھر زاریان کا نام لے کر اس کو آواز دینے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کی کھڑکی زوردار آواز کے ساتھ کھلی۔ زنیرہ نے بے تاب نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں پر زاریان کھڑا تھا۔ زاریان کے چہرے پر شدید دکھ کے آثار تھے۔ وہ اندر آنے کی کوشش کرتا تو اسے ایک جھٹکا لگتا اور وہ بری طرح لڑکھڑا جاتا۔ یہ دیکھ کر زنیرہ اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کر زاریان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ زاریان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو زنیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جیسے ہی اس کے ہاتھ کو چھوا، ایک دم سے زاریان بری طرح اچھلا اور پیچھے گرا۔ اس کا پورا ہاتھ جھلس گیا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شکایتی نظروں سے زنیرہ کی طرف دیکھا۔ زنیرہ بھی یہ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایک دم سے زاریان کا ہم شکل اس کا چھوٹا بھائی بھی وہاں پہنچ گیا۔ یہ وہی تھا جس نے اس دن شام کے وقت چھت پر زنیرہ پر حملہ کیا تھا۔ اس نے سہارا دے کر اپنے بھائی کو اٹھایا اور پلٹ کر غصے سے زنیرہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، شاید تم اس روز کا سبق بھول گئی ہو۔ میرا بھائی تمہاری وجہ سے زخمی ہوا۔ تم کیا سمجھتی ہو گلے میں یہ معمولی سا تعویذ پہن کر تم ہم شاہی جنات کی طاقت سے بچ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ انتظار کرنا اپنے برے وقت کا، جو جلد ہی آئے گا۔ اور پھر وہ دونوں بھائی ایک دم سے غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد زنیرہ نے اپنے گلے میں ہاتھ لگا کر دیکھا تو تعویذ بندھا ہوا تھا، تو سمجھ گئی کہ اماں نے کیا کیا ہے۔ اس کو ہلکا ہلکا یاد آنے لگا کہ اس دن چھت پر کیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب نکاح کے لیے پہنچ گئے۔ ذرا سی دیر میں نکاح ہو گیا۔ مہمانوں کو چائے پیش کی گئی اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی رخصتی کر دی گئی۔ اس کے دل میں اپنی اماں کے لیے بہت سارے شکوے گلے تھے۔ ابا کو یاد کر کے وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا تھا جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکی کہ وہ شادی سے خوش ہے یا اس کے ساتھ بھی کوئی زبردستی کی گئی ہے۔ حاجی صاحب کی بیگم جو اب اس کی ساس تھیں، وہ زنیرہ کے برابر میں بیٹھی مسلسل اس کو یہی بتائے جا رہی تھی کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے اور وہ ہمیشہ اس گھر کی بیٹی بن کر رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ تلقین بھی کیے جا رہی تھی کہ شادی کے شروع میں اگر اسے کوئی بھی مسئلہ محسوس ہو تو وہ اپنی ماں یا خالہ سے ذکر کرنے کے بجائے سیدھا اپنی ساس سے اس بات کا ذکر کرے۔ زنیرہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، لیکن زنیرہ گردن جھکائے بیٹھی رہی بنا کسی بات کا جواب دیے۔ 5 منٹ بعد گھر پہنچ گئے تو ملازموں نے ان کا زبردست استقبال کیا۔ نئی دلہن کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکی گئیں اور پورے راستے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کا شوہر گاڑی سے اتر کر سیدھا اندر چلا گیا۔ اس کی ساس نے اس کو سہارا دے کر دہلیز پار کروائی۔ اس کے دونوں جیٹھ اچھی طبیعت کے تھے۔ ان دونوں نے باقاعدہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو گھر کے اندر خوش آمدید کہا۔ رات کو وہ ڈھیروں خواب سجائے ایک انجانے خواب کے ساتھ اپنے کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک کمرے میں محسن احمد داخل ہوا تو اس کو دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ کسی نشے میں ہے۔ زنیرہ کا خوف سچ ہو کر سامنے آ گیا تھا۔ اگلی صبح زنیرہ کی ساس نے زنیرہ سے کہا کہ اب جو بھی ہے یہی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو، کیونکہ اچھی لڑکیاں اپنے گھروں کی بات میکے میں نہیں بتایا کرتی۔ زنیرہ ان کی یہ باتیں سن کر چپ کی چپ بیٹھی رہ گئی۔ وہ ایک دن کے لیے اپنے گھر گئی تو اماں اس سے پوچھنے لگی کہ اس کا شوہر کیسا ہے اور سسرال کیسا ہے۔ اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا اور یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اچھی لڑکیاں قسمت کے لکھے پر صبر کرتی ہیں اور اپنے گھروں کی بات میکہ میں نہیں بتایا کرتی۔ شمسہ خالہ نے اپنی بہن کو ملامتی نظروں سے دیکھا اور اماں نے اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا۔ کچھ دن بعد مسجد کمیٹی کے ارکان نے اماں سے گھر خالی کروا لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی بہن کے پاس چلی گئی۔ زنیرہ کو ویسے بھی اماں سے کوئی امید نہیں تھی۔ اس کا شوہر اس پر ہاتھ اٹھانے کی ابتدا شادی کی رات سے ہی کر چکا تھا۔ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کی ساس اسے کہتی کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار اور خدمت کے ذریعے اپنے شوہر کا دل جیت کر اسے نشے کی لت چھڑوا سکتی ہے۔ اس کے جیٹھ چپ چاپ اپنے کام پر چلے جاتے اور گھر کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ نشہ کر کے محسن علی کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے سامنے کون ہے۔ وہ جانوروں کی طرح اپنی بیوی کو پیٹ کر رکھ دیتا۔ دن بھر وہ کام کاج میں مصروف رہتی اور رات کو تذلیل سہنے کے لیے تیار رہتی۔
ایک روز غصے کی حالت میں محسن نے شیشے کا ٹکڑا اٹھا کر زنیرہ کا ہاتھ بری طرح زخمی کر دیا اور پھر اسی شیشے کے ساتھ اس کے گلے پر حملہ کرنے لگا تو زنیرہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی اور اپنی ساس کے دروازے پر جا کر دستک دینے لگی۔ گھر کی ملازمہ یہ منظر دیکھ کر سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ محسن بھی بھاگتا ہوا زنیرہ کے پیچھے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے دونوں بڑے بھائی کسی دعوت کے سلسلے میں گھر پر نہیں تھے اور ساتھ ہی زنیرہ کی ساس بھی کہیں گئی ہوئی تھی، لیکن زنیرہ کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ گھر پر اکیلے حاجی صاحب اور ملازم تھے۔ حاجی صاحب نے جب امام صاحب کی بیٹی کو یوں لہو لہان دیکھا تو وہ بری طرح گھبرا گئے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن ان کے دل میں زنیرہ کی خدمت کی وجہ سے اس کا کافی مقام تھا۔ انہوں نے ملازم کے ساتھ مل کر جیسے تیسے کر کے محسن کو قابو کیا اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ زنیرہ پوری طرح ڈری ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ اور چہرہ اس طرح زخمی تھا کہ کوئی بھی دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ گھریلو تشدد نہیں ہے بلکہ جان سے مار دینے کی کوشش ہے۔ حاجی صاحب نے جلدی سے اپنی بیگم اور بیٹوں کو فون کیا اور وہ جیسے تیسے کر کے گھر پہنچ گئے۔ زنیرہ کو فوری طبی امداد دی گئی۔ شہریار اور اسفن جو محسن سے بڑے تھے وہ یہ سب دیکھ کر چیخ پڑے اور اپنے ماں باپ سے کہنے لگے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا آپ کا بیٹا نشئی نہیں بلکہ ذہنی مریض ہے، اس کو صرف اور صرف علاج کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں کی اس ضد نے کہ شادی کے بعد اس کی حالت بہتر ہو جائے گی ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو بھی تباہ کر دیا۔ وہ پہلے ہی یتیمی کے صدمے کو جھیل رہی تھی، اب یہ ذہنی مریض اس کی جان کا دشمن بن چکا ہے۔ اب اس کو گھر میں اس کے ساتھ رکھنا سراسر قتل کی کوشش میں حصے دار بننا ہے، اس لیے مہربانی کر کے اس بچی کو وہیں واپس چھوڑ دیں جہاں سے یہ آئی ہے۔ زنیرہ نے دیکھا کہ اس کی ساس اور سسر کندھے جھکے ہوئے ہیں، وہ بہت شرمندہ ہیں۔ دونوں نے ہاتھ جوڑ کر زنیرہ سے معافی مانگ لی۔ اگلی صبح شادی کے 3 ماہ بعد زنیرہ کو اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ زنیرہ کی اماں اس کو زخمی حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کے ساتھ اس کی ساس بھی آئی تھی۔ انہوں نے شمسہ خالہ اور اس کی اماں سے بہت معذرت کی اور کہا کہ ہم بہت شرمندہ ہیں کہ ہمارا بیٹا اس پھول جیسی بچی کے لائق نہیں نکلا۔ ہم نے خود غرض ہو کے سوچا تھا کہ شادی کے بعد شاید وہ کچھ سدھر جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اب تو بات حد سے گزر گئی۔ مزید زنیرہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، جلد ہی طلاق نامہ بھجوا دیں گے۔ آپ اس کی کسی اچھی جگہ شادی کر دیں، ہمارے لائق جو بھی خدمت ہو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اماں تو ان کی باتیں سن کر چپ بیٹھی رہ گئیں، لیکن شمسہ خالہ نے انہیں خوب کھری کھوٹی سنائی۔ زنیرہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ چند دن بعد طلاق نامہ بھی بھجوا دیا گیا۔ اس بات کو دیکھتے دیکھتے 4 ماہ بیت گئے۔ زنیرہ کے زخم ٹھیک تو ہو گئے، مگر ہاتھوں اور گلے پر نشان اب بھی موجود تھے جو اس کو بار بار یاد دلاتے تھے کہ شادی کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اماں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن وہ خاموشی سے وہ جگہ ہی چھوڑ دیتی تھی۔ ایک رات زنیرہ کے جی میں جانے کیا سمائی، وہ اٹھ کر چھت پر چلی گئی اور اپنے گلے میں بندھا ہوا تعویذ کھول کر دور پھینک دیا۔ اس نے زاریان کو آواز دی۔ جانے کیوں اس کا دل شدت سے زاریان سے ملنے کو کر رہا تھا۔ کافی دیر تک چھت پر تنہا کھڑی رہی لیکن زاریان اس سے ملنے نہیں آیا۔ مایوس ہو کر نیچے اتر گئی۔ زنیرہ اب ہر روز سورہ جن کی تلاوت کرنے لگی۔ اس کو بس زاریان سے ملنے کی چاہت تھی۔ آج تیسرا دن تھا۔ اس نے ظہر کی نماز پڑھی اور سورہ جن کی تلاوت کرنے لگی تو اچانک اس کے سامنے دھواں سا پھیل گیا۔ جب اس کی نظر دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس کے سامنے عجیب منظر تھا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھی تلاوت کر رہی تھی اور بالکل سامنے زاریان دلہے کے روپ میں بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت شہزادیوں جیسی روپ والی جنزادی بیٹھی تھی۔ زنیرہ کی تلاوت جیسے ہی ختم ہوئی، جنات کی بارات میں موجود ہر شخص زنیرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ زنیرہ سمجھ گئی کہ زاریان کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس نے مسکرا کر زاریان کی طرف دیکھا اور اپنی نگاہیں سختی سے بند کر لیں۔ اب وہ واپس اپنی خالہ کے گھر میں ہی موجود تھی۔ اس کی روتی ہوئی آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہے۔ کافی دیر رونے کے بعد اس کا جب دل ہلکا ہوا، اس نے صبر سے خود کو سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں دعا کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ لیٹ کر سو گئی۔ خواب میں وہ دیکھتی رہی کہ وہ کسی سائے کے پیچھے بھاگے چلی جا رہی ہیں اور گہرے بادلوں سے سارا آسمان ڈھکا ہوا ہے۔ اچانک زوروں سے بارش شروع ہو جاتی ہے اور وہ بارش سے بچنے کے لیے جس درخت کے پیچھے پناہ لیتی ہے، ایک دم سے اس درخت کی اوٹ میں سے نکل کر جو اس کے سامنے آتا ہے وہ زاریان ہوتا ہے۔ زاریان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر زنیرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک دم سے زنیرہ کی آنکھ کھلی تو زاریان اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا اور زنیرہ کا ہاتھ اب تک اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن زاریان کی گرفت مضبوط تھی۔ زنیرہ نے اسے کہا کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے
آپ اپنی بیوی کے پاس چلے جائیں۔ ایک دم سے وہاں روشنی کا حالہ سا بنا اور زاریان کا ہم شکل اس کا بھائی اپنی دلہن کا ہاتھ تھام کر سامنے چلا آیا۔ حیرت سے زنیرہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ زاریان مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، شادی میری نہیں، باران کی تھی۔ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ کے پاس واپس آؤں، کیونکہ آپ ابھی عدت میں تھی اور میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں اس دوران آپ کے سامنے آؤں۔ جب آپ مجھے بار بار پکار رہی تھی تب میں ذرا مصروف تھا اپنے بھائی کی شادی کی رسموں میں۔ دروازے پر شمسہ خالہ کھڑی تھی۔ زاریان اپنی جگہ سے اٹھا اور احترام سے ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا۔ کچھ باتیں ان کو اپنی بہن کی زبانی معلوم ہوئی تھی، باقی زنیرہ اور زاریان نے بتا دی۔ وہ کافی دیر خاموش رہیں اور پھر کہنے لگیں، میری بہن رخسانہ اور بھائی صاحب شادی کے 5 سال تک اولاد کے منتظر رہے، مگر انہیں اولاد نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے ان کے گھر امید ہوئی تو ایک خوبصورت سے بچے نے جنم لیا جس کا نام انہوں نے زاویار رکھا تھا۔ زاویار بھی 2 سال ہی کا تھا کہ ایک دن بھائی صاحب نے کسی شریر جن کو ایک مریض سے دور کیا تو ان جنات کا تعلق شیطانی جنات کے قبیلے سے تھا۔ بھائی صاحب نے اس جن کو قید کر کے مسجد کے گنبد کے نیچے دفن کر دیا، لیکن اس شیطانی جنات نے 2 سال کے زاویار پر قبضہ جما کر وہ بوتل وہاں سے نکال لی اور اپنے ساتھی کو آزاد کروا کے لے گئے اور جاتے جاتے زاویار کو بھی مار ڈالا۔ میری بہن جو اتنے عرصے بعد ماں بنی تھی وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی اور اس کی حالت بگڑ گئی۔ اسی دوران کوئی مسجد کے دروازے پر زنیرہ کو رکھ گیا اور بھائی صاحب نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ زنیرہ کی معصوم صورت دیکھ کر میری بہن رخسانہ کی طبیعت سنبھلنے لگی اور وہ اسے اپنی بیٹی سمجھنے لگی، لیکن اسے یہ اچھی طرح یاد رہا کہ اس کا بیٹا زاویار جنات کی وجہ سے ہی موت کے گھاٹ اترا تھا، اس لیے وہ اس دن کے بعد جنات سے نفرت کرنے لگی۔ رخسانہ زنیرہ کی اصلیت نہیں جانتی، لیکن بھائی صاحب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ زنیرہ خود بھی ایک جن زادی ہی ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ وہ رخسار کے منع کرنے کے باوجود بھی زنیرہ کو جنات کے بارے میں بتاتے بھی رہے اور ابھی مزید بھی بتانا تھا، لیکن زندگی نے انہیں مہلت ہی نہیں دی۔ زنیرہ کی ماں اپنی جگہ درست ہے کہ وہ ایک بار اپنی اولاد جنات کے ہاتھ کھو چکی ہے، اس لیے وہ زنیرہ کے اوپر کسی صورت جنات کا سایہ نہیں پڑتا دیکھ سکتی، لیکن حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ زنیرہ خود ایک جن زادی ہے۔ خالہ یہ ساری باتیں بتا کر خاموش ہو گئی، ان کا چہرہ بھی آنسوؤں سے تر تھا۔ زنیرہ حیرت سے اپنی جگہ بت بنی بیٹھی تھی، لیکن زاریان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، کیونکہ وہ یہ باتیں شروع سے ہی جانتا تھا۔ اس لیے جب باران نے زنیرہ کو نقصان پہنچایا تو وہ باران سے سخت خفا ہو گیا تھا، لیکن وہ بہت دور کسی جگہ موجود تھا، اس وجہ سے بر وقت پہنچ نہیں پایا تھا۔ اچانک کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی تو وہ سب لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ زنیرہ کی ماں دروازے میں نہ جانے کب سے کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور وہیں صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گری۔ ان لوگوں نے فوراً اسے سنبھالا۔ تھوڑی دیر بعد جب انہیں ہوش آیا تو اپنی بیٹی کو گلے لگا کر رونے لگی۔ زنیرہ نے اپنی ماں کو حوصلہ دیا اور کہا کہ امی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، آپ ہی میری ماں ہیں، اور اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے کہ میں زاریان سے دور رہوں تو میں دوبارہ کبھی نہیں ملوں گی۔ رخسانہ تھوڑی دیر اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر زاریان کے ہاتھ میں دے دیا اور کہنے لگی، میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا، اس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ میں نے ایک بار اس کی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہا تھا، لیکن میں نے غلط انتخاب کر لیا تھا۔ اس کا اصل جوڑ تمہارے ساتھ ہی بن سکتا ہے، بس تم سے ایک ماں کی التجا ہے کہ میری بیٹی کو کبھی مجھ سے دور مت کرنا، کیونکہ میں ایک بار اپنی اولاد کھو چکی ہوں، دوسری بار کھونا نہیں چاہتی۔ زاریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگا، آپ کو آپ کا یہ بیٹا کبھی دکھ نہیں دے گا اور نہ ہی کبھی آپ کو چھوڑ کر کہیں جائے گا۔ زنیرہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، لیکن بس مجھے بھی اس کے ساتھ گود لے لیں یا مجھے گھر داماد رکھ لیں۔ زاریان نے آخری جملہ شرارت سے کہا تو وہاں موجود سبھی لوگ مسکرانے لگے۔ تھوڑی دیر پہلے ماحول پر جو سوگوار کیفیت طاری تھی اب خوشی میں ڈھل گئی۔ زنیرہ نے مسکرا کر زاریان کی طرف دیکھا، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔